तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। सियासी जंग अब अदालतों में लड़ी जाएगी और ये अदालती जंग में तब्दील हो चुकी है। इलेक्शन होंगे नहीं होंगे इसका फैसला भी अदालतें करेंगी। इलेक्शन लड़ना किसने है और किसने नहीं लड़ना, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी या नहीं मिलेगी, किसी की ताहयात नाहली खत्म होगी या नहीं होगी, अब ये सारा मामला अदालतों के पास पहुंच चुका है। और अदालतें, कोई भी अदालत इस वक्त खाली नहीं है बल्कि हाउसफुल हो चुका है। खा वो लाहौर हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, पेशावर हाई कोर्ट हो, बलूचिस्तान हाई कोर्ट हो, सिंध हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कमरा अदालत नंबर 1, हर जगह पे एक ही आवाज़, एक ही सदा, और वो हर मुकदमा जो है वो अगले आम इंतखाबात से जुड़ा हुआ है जो कि 8 फरवरी को होने हैं। उसकी वजह यह है कि चीज़ें हाथ से निकल चुकी हैं, मामला को संभाला नहीं जा रहा। और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बात वाज़ेह की है और वो उन्होंने कहा है कि मुझे पता चला है, सुनने में आ रहा है कि इलेक्शन मुलतवी करवाना चाहते हैं या इलेक्शन के पीछे कोई पड़ा हुआ है। तो उन्होंने आज फिर कहा कि ये कान खोल कर सुन लें कि इलेक्शन नहीं पोस्टपोन होंगे, 8 फरवरी को होंगे, क्योंकि एक मामला था कोहाट 91 हल्का 91 NA का, वहाँ से एक रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं उनको तब्दील कर दिया था और उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट, और बेंच था नंबर 1 जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का, और उसमें जस्टिस मुशर्रफ हिलाली भी थी, जस्टिस मजहर साहब भी थे। तो वहाँ पे बात हुई, उन्होंने फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर की और हल्का 91 के रिटर्निंग अफसर को बहाल किया, और साथ ही उन्होंने कहा कि 8 फरवरी से आगे इलेक्शन नहीं जाएगा, रीशेड्यूल करें और 8 फरवरी के अंदर अंदर करें, और रिटर्निंग अफसर भी बहाल, और उसके बाद कागजात नामजदगी वसूल करने का, खारिज करने का, वो सारे का सारा स्क्रूटनी का रीशेड्यूल कर दिया गया 91 की हद तक। और उसके बाद उसी मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने कहा कि लगता है और सुनने में आ रहा है कि कोई आम इंतखाबात को डिले करवाना चाहता है, मुलतवी करवाना चाहता है, तो ऐसा नहीं होगा। पहले भी वो कह चुके हैं कि पत्थर पर लकीर है, तो मेरा ख्याल है कि ये पत्थर पे जो लकीर का मामला है ये अब जिद बनता जा रहा है, काजी साहब के लिए नहीं बल्कि इलेक्शन की जो मुखालिफ कुव्वतें हैं उनके लिए। और उन्होंने फैसला किया हुआ है कि नहीं, ये ऐसा नहीं होगा, ये जो पत्थर की लकीर है इसको एक दफ़ा तो हम मिटाकर दम लेंगे। देखिए अब आगे आगे होता है क्या, क्योंकि कुछ ऐसी एक्टिविटीज स्टार्ट हो चुकी हैं जिसके बाद एक बार फिर इलेक्शन मशकूक होता हुआ नजर आ रहा है। और लेकिन पहले ज़रा कुछ खबरें ले लें, उसके बाद हम आपकी तरफ आते हैं जनाब कि आखिर माजरा क्या है। सबसे पहले तो पेशावर हाई कोर्ट, आज अदालती जंग थी, पेशावर हाई कोर्ट में लड़ी गई और आज फैसला नहीं हो सका, और वह मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया इलेक्शन कमीशन ने और बल्ले का निशान छीन लिया। पेशावर हाई कोर्ट में मामला पहुंचा हुआ है। पेशावर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल कर चुके हैं और हुक्म दे चुके हैं कि बल्ले का निशान भी वापस दिया जाए और इंट्रा पार्टी इलेक्शन का भी नोटिफाई किया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन अभी तक ऐसा नहीं कर रहा और वो हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट को आंखें दिखा रहा है। और आज भी उनके वकील जब पेशावर हाई कोर्ट में पेश हुए तो वहाँ पे ऐसा कोई यकीन दहानी भी नहीं करवाई गई, बल्कि उन्होंने उसके ऑपोजिट बातें की। और लेकिन एक टर्निंग पॉइंट आया वहाँ पे और वो हैरानकुन सरप्राइज था, और वो था कि निगरां हुकूमत के वफाक के नुमाइंदे, निगरां हुकूमत यानी कि काकड़ हुकूमत, वफाक के नुमाइंदे वकील जो गए, सरकारी वकील, और ये अटॉर्नी जनरल ऑफिस से जुड़े होते हैं, तो वहाँ वो जो गए सीनियर मोस्ट, उन्होंने कहा कि जी निगरां हुकूमत यानी कि वफाकी हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है, बल्ले का निशान लेना है देना है कुछ भी है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, इसमें हम इमरान खान साहब की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई मुखालफत नहीं करेंगे, ना हमायत करेंगे ना मुखालफत करेंगे, ये हमारा इशू नहीं है। हमारा काम है निगरां हुकूमत के तौर पे हम आए हैं और इलेक्शन करवाना है। हमारी कोई फेवरेट नहीं है सियासी जमात, हमारी कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है, हमारा किसी तरफ झुकाव नहीं है। लिहाजा पेशावर हाई कोर्ट में जस्टिस एजाज खान साहब समाअत कर रहे थे, उसमें जो सरकारी वकील वफाक के थे वो वहाँ से निकल दिए पतली गली से, और उन्होंने इनकार बहुत अच्छी बात की कि हम गैर जानिबदार हैं, हम निगरां हुकूमत हैं, हमारा लेना देना नहीं। लिहाजा उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उसके बाद
پشاور ہائی کورٹ نے ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا سے پوچھا. انہوں نے بھی وہی موقف اختیار کیا کہ جی مجھے بھی یہی انسٹرکشنز ہیں نگراں حکومت خیبر پختونخوا کی طرف سے کہ ہم اس مقدمے میں فریق نہیں ہیں اور نہ ہی ہمارا یہ ایشو ہے. تو معاملہ ہو گیا جی الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پشاور ہائی کورٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان. لہٰذا سماعت اس کے بعد مختصر آرگومنٹ ہوئے اور مختصر آرگومنٹ کیونکہ فریقین کو نوٹس نہیں تھے تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن نے جو اختیارات ہیں پشاور ہائی کورٹ کے اس پر سوال اٹھایا اور کہا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر آئینی ہے. یہ وکیل الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ سنگل بینچ نے انتخابی نشان سے متعلق الیکشن کمیشن کے فیصلے کو معطل کیا ہوا ہے اور الیکشن کمیشن کو سنے بغیر حکم امتناعی جاری کر دیا گیا اور الیکشن کمیشن اس میں فریق تھا, اس کو نہیں سنا گیا. وفاقی حکومت اس کیس میں فریق ہی نہیں ہے. وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ انہوں نے کہا جی کہ ان کو سن کے آپ نے فیصلہ کیوں کیا, انٹرم آرڈر پاس کیا. الیکشن کمیشن ایک خود مختار ادارہ ہے. تو اس کے بعد یہ اس طرح کے آرگومنٹس دیے اور انہوں نے کوشش کی. انہوں نے کہا جی ایک بار ایک عدالت کو آپ نے چوز کیا تو پھر دوسری عدالت نہیں جا سکتے, اس پر سپریم کورٹ کے فیصلے بھی موجود ہیں. تو ان کا کہنا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ یہ فیصلہ دے ہی نہیں سکتی. عدالت نے 26 دسمبر کو ہمیں نہیں سنا اور آرڈر جاری کر دیا. اور اس کیس میں درخواست گزار پارٹی سے کوئی موجود ہے؟ جسٹس اعجاز خان صاحب نے پوچھا. ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا, یہ خبر تو پورا دن نیوز چینل پر بھی چلا ہے. وکیل الیکشن کمیشن نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ کیس کی سماعت ہے. وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ وہ جان بوجھ کر نہیں آ رہے, کہنا یہ چاہ رہے تھے, اس لیے ہماری استدعا ہے کہ 26 دسمبر کا آرڈر واپس لیا جائے, یعنی کہ انٹرم آرڈر واپس لے لیں جو کہ سسپینڈ کیا ہوا ہے. اس پہ انہوں نے کہا جی کہ ہم ایڈوکیٹ جنرل سے پوچھ لیتے ہیں. ہم نگراں صوبائی حکومت ہیں, ہمارے لیے تمام پارٹیز برابر ہیں. ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے کہا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں, یہ ہمارا نام اس سے ڈیلیٹ کیا جائے, یعنی کہ ہمیں نہ اس میں نوٹس کیا جائے. اگر ہمیں نوٹس جاری کیا جاتا ہے تو پھر عدالتی معاونت کریں گے. وفاقی حکومت کا بھی یہی موقف ہے. جسٹس اعجاز خان نے کہا جی ہاں ہمارا بھی یہی موقف ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل وہاں پہ موجود تھے, انہوں نے یہ بتا دیا, سرکار کے وکیل تھے. لہذا فیصلہ پہلے محفوظ کیا گیا, لیکن اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی مشال یوسف زئی جو ہیں وہ گئی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے وکلا جو ہیں آج اسلام آباد سپریم کورٹ میں بزی ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس لیے اس کو کل تک رکھ دیا جائے. لہٰذا یہ مقدمہ اب کل تک رکھ دیا گیا ہے. پشاور ہائی کورٹ کل پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کے آرگومنٹ سنے گی اور اس کے بعد فیصلہ دے گی کہ آگے کیسے بڑھنا ہے. تو الیکشن کمیشن بدستور ڈٹا ہوا ہے. نگراں حکومت خیبر پختونخوا نے اچھا کام کیا, نگراں حکومت مرکز نے اچھا کام کیا, وہ اس مقدمے سے نکل گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم تو ہیں غیر جانبدار, ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں اور لگتا ہے کہ ان کو ذاتی مخاصمت کا سامنا ہے اس معاملے میں. دوسری جانب جی وفاقی وزیر, بلکہ وفاقی وزیر سے زیادہ مراد سعید جناب وہ منظر عام پہ آنے کے لیے بےتاب ہیں اور وہ پشاور ہائی کورٹ میں ان کی طرف سے وکیل گئے تھے اور مراد سعید کے والد کی جانب سے یہ پٹیشن دائر کی گئی تھی اور انہوں نے کہا کہ مراد سعید پرامن شہری ہیں. رجیم چینج کے بعد سیاسی مخالفین نے ان کے خلاف بیجا مقدمات درج کیے ہیں. پولیس درخواست گزار کے گھر اور حجرے پر چھاپے مار رہی ہے. پولیس کو درخواست گزار کے گھر اور حجرے پر چھاپوں سے روکا جائے, یہ حکم دیا گیا. اور انہوں نے کہا کہ کئی بار درخواست گزار کے باوجود ان کو مقدمات کی تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں. لہٰذا جب یہ معاملہ ہوا تو درخواست میں وفاق اور صوبائی حکومت, سیکرٹری ڈیفنس, نیب, ڈی جی ایف آئی اے اور آئی جی پولیس کے پی کے, آئی جی پنجاب, اینٹی کرپشن کو بھی فریق بنایا گیا ہے اور مراد سعید کے والد سعید اللہ نے یہ درخواست دائر کی ہے اور اس پہ ایک پیش رفت ہوئی ہے. اور پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ موقع دے دیا گیا ہے پشاور ہائی کورٹ نے اور موقع دیتے ہوئے انہیں فیصلہ محفوظ کر لیا ہے مراد سعید کی حد تک کہ عبوری ضمانت کے معاملے میں ان کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. اور زیادہ امکان یہی ہے کہ مراد سعید صاحب اب منظر عام پہ آنا چاہتے ہیں اور اپنے خلاف جو مقدمات ہیں ان کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں. اور پشاور ہائی کورٹ کے سامنے جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ مراد سعید کے خلاف مقدمات کی تفصیل اور عبوری ضمانت دی کے متعلق درخواست آئی تھی. تو جسٹس اعجاز خان نے سماعت کی اور انہوں نے بتا دیا کہ یہ کچھ ہو رہا جی ہمارے ساتھ. اور اس کے بعد پھر پشاور ہائی کورٹ نے
مراد سعید کی عبوری ضمانت کی حد تک فیصلہ محفوظ کر لیا اور عدالت نے تمام فریقین سے 1 ہفتے میں جواب طلب کر لیا۔ یہ ہے سچویشن پشاور ہائی کورٹ سے۔ 91 کوہاٹ کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ تو پشاور ہائی کورٹ کے معاملات تھے اور پشاور سے متعلق تھے۔ اب آتے ہیں دوسری طرف۔ دوسرا مقدمہ اس وقت تھا سپریم کورٹ میں، آج ایک اور مقدمہ تھا اور وہ تھا لاپتہ افراد کا۔ لاپتہ افراد آپ کو معلوم ہے کہ پولیٹیکل اور پچھلے 16-18 مہینوں میں بہت زیادہ افراد کو اٹھایا گیا، شہریوں کو اٹھایا گیا، ان میں صحافی بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، اور اغوا برائے بیان کا جو ایک سلسلہ چل نکلا، یہاں تک کہ شیخ رشید صاحب جیسے سیزن پولیٹیشین، سینئر موسٹ پولیٹیشین، ان کو بھی اٹھایا گیا، اسد عمر صاحب کو بھی اٹھایا گیا، سب کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالا گیا۔ ملکہ بخاری ہیں، شیریں مزاری ہیں، بے شمار نام ہیں، آپ گنتے جائیں کہ نام ختم نہیں ہوں گے، ٹائم ختم ہو جائے گا، تو بے شمار نام سیاستدانوں کے اور اسی طریقے سے صحافیوں کے، اس میں سر فہرست عمران ریاض خان، جو کہ ایک طویل غیر قانونی حراست کاٹ کر آئے اور ان کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی بھی کی گئی، اور بہت زیادہ زیادتی کیونکہ ظلم کیا گیا، زیادتی تو کیا کہنا چاہیے، ظلم اور ظلم کی بھی انتہا کی گئی عمران ریاض خان کے ساتھ۔ اسی طریقے سے ہمارے شہید ارشد شریف بھی رجیم چینج کے بعد شہید ہو گئے، ان کو ٹارگٹ کر کے کیا گیا، کلنگ کی گئی ان کی کینیا میں، اور یہ بات 1 سال بعد وہاں کے میڈیا انویسٹیگیٹو رپورٹ جو آئی اس میں اس بات کا تعین کیا گیا کہ شہید ارشد شریف کو ٹارگٹ کر کے منظم پلاننگ کر کے مارا گیا ہے، اور جو سٹوری بیان کی گئی وہ درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے بہت سارے دیگر سمیع ابراہیم کو اٹھایا گیا تھا، صدیق جان کو اٹھایا گیا تھا، اور بہت سارے دیگر ہمارے صحافی بھائی جو ہیں وہ بھی اس مصیبت سے گزرے۔ تو لاپتہ افراد کا معاملہ کورٹ روم نمبر 1 میں پہنچا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلوچستان کے لاپتہ افراد ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ سیاسی رہنما تو بے شمار ہیں، عثمان ڈار ہیں، فروخ حبیب ہیں، اور صداقت عباسی ہیں، یعنی کہ نام گنتے جائیں اور بے شمار نام نکلتے آئیں گے جو کہ غائب رہے۔ اور پھر اعظم خان ہے، پاک وزیر اعظم کے، عمران خان صاحب کے سیکرٹری، پرنسپل سیکرٹری تھے، وہ موجود ہیں، وہ بھی اسی کا شکار ہوئے۔ اس کے علاوہ بے شمار تجویز کنندگان، تائید کنندگان پاکستان تحریک انصاف کے وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور جن کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں پتا، اور وہ ابھی تک رکھا ہوا ہے، ہائی کورٹ سے رجوع کیا جا رہا ہے کہ ان کی بازیابی کے لیے کچھ کریں۔ لیکن بہرحال یہ مقدمہ تھا جی لاپتہ افراد کا۔ پھر بلوچستان، سب سے بڑا ایشو، بلوچستان کے لوگ آئے ہوئے ہیں، پریس کلب وہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں، دھرنا دیا ہوا ہے، ان پہ شروع میں تشدد بھی کیا گیا، گرفتار بھی کیا گیا، ٹھنڈے پانی پھینکے گئے۔ وزیر اعظم کاکڑ صاحب اس کا دفاع کر رہے ہیں، بھرپور طریقے سے دفاع کر رہے ہیں، اور کسی قسم کا کوئی ندامت یا نہیں ہے کہ کیوں ایسا کیا گیا، لیکن ان کی باتیں جو اپنی جگہ، لیکن اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے کہ اگر کوئی مجرم ہے تو اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، اور اس میں تو 1% کسی کو شبہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ماورا عدالت کریں گے تو پھر اگر ایک ماورا عدالت کریں گے تو پھر 10 جو گناہ گار ہیں وہ بھی اس کا فائدہ اٹھائیں گے اور اس نیریٹو کے ساتھ جائیں گے۔ یہ ہے معاملہ، اس لیے کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے اور جائزہ لینا چاہیے سب کچھ کرتے ہوئے۔ تو بہرحال لاپتہ افراد کا معاملہ، شعیب شہین صاحب ایڈوکیٹ موجود تھے اعتزاز احسن صاحب کی طرف سے، لیکن ان کے ساتھ بھی کافی ان کو تنگ کیا گیا حسب معمول، کیونکہ لائیو ٹرانسمیشن تھی اور لائیو ہیئرنگ تھی، آ رہی تھی، ٹی وی چینل پہ دیکھی جا سکتی تھی سپریم کورٹ کے چینل کی وساطت سے، تو اس میں ان کو کافی گرل کیا گیا شعیب شہین صاحب کو۔ ایون عمران ریاض خان صاحب کا معاملہ آیا تو اس پہ بھی جناب چیف جسٹس صاحب نے ان کو کہا کہ آپ نے اسد طور اور مطیع اللہ جان جو کہ کمرہ عدالت میں موجود ہیں ان کا ذکر کیوں نہیں کیا، تو یقیناً ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی تھی، ان کو بھی اٹھایا گیا تھا، اور لیکن معاملہ چونکہ سال 2023 کا اور موجودہ کرنٹ سچویشن پہ تھا، شعیب شہین صاحب نے کہا جی میں نے تو کرنٹ سچویشن کی چل رہی ہے اس کا ہم دیکھ رہے ہیں، باقی تو ہم نہیں دیکھ رہے۔ تو بہرحال اسی طریقے سے لاپتہ افراد بلوچستان کے حوالے سے اس میں بھی چیف جسٹس قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ بڑے اعتدال پسند نظر آئے۔ تو ان شارٹ یہ کہ وہ معاملہ بھی کل چلا گیا لاپتہ افراد کے حوالے سے۔ شعیب شہین صاحب نے اپنے آرگومنٹس کافی تسلی کرانے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے وہ ہے ایک معاملہ چیف جسٹس صاحب کا۔
لیکن انہوں نے کہا کہ جناب میرے لیے سب برابر ہیں، اور عمران ریاض خان کے بارے میں کہا یہ کون ہے؟ تو کیا انہوں نے آ کے بتایا کہ ان کو اغوا کیا گیا اور وہ لاپتہ ہوئے؟ کیا کسی سیاستدان نے آ کے بتایا؟ تو انہوں نے کہا جی آپ وہ خود لوگ آئیں جو متاثرین ہیں، تو وکیل کے ذریعے ہم نہیں اس کو کریں گے ٹیک اپ، خود آ جائیں اور آ کے بتائیں، جیسے کہ کچھ لوگوں نے انہوں نے کہا بتا دیا تھا، اسدور نے بتا دیا تھا، مطیع اللہ جان نے بتا دیا تھا کہ مجھے اٹھا کر لے کے گئے، تو اسی طریقے سے عمران ریاض بھی آ کے بتائیں، کوئی اور ہے تو وہ بھی آ کے بتائیں، سیاستدان ہے تو وہ آ کے بتائیں، تو اس کے بعد ہی یہ معاملہ آگے چلے گا۔ بہرحال اس کا مقدمہ بھی کل تک مؤخر کر دیا گیا، اور جو سب سے امپورٹنٹ تھا جی معاملہ، وہ تھا تاحیات نااہلی ختم کرنے کا۔ نواز شریف صاحب کی اور جہانگیر ترین صاحب کی تاحیات نااہلی ختم کرنے کا معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچا ہوا ہے، اور انڈائریکٹ طریقے سے یہ معاملہ ختم کرنے کی سپریم کورٹ کا کندھا استعمال کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے کندھوں پہ یہ بندوق رکھ کر چلانی ہے، اور سپریم کورٹ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ فیصلہ دے دیں کہ یہ تاحیات نااہلی کا جو قانون ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تاحیات نااہلی کا قانون ختم ہوتا ہے تو پھر جہانگیر ترین صاحب کو ملے گی جی سہولت ملے گی، اور پھر ملے گی نواز شریف صاحب کو، وہ اگلا الیکشن 8 فروری والا اس کے لیے کوالیفائی کر لیں گے۔ اور اگر سپریم کورٹ نے، اور زیادہ چانس یہی ہے کہ سپریم کورٹ اس بارے میں فیصلہ دے دے گی، اور اس کے لیے پرسوں کا رکھا گیا معاملہ، یعنی کہ 4 تاریخ کو جمعرات کو اس بارے میں فیصلہ آ جائے گا کہ تاحیات نااہلی جو ہے وہ خلاف آئین ہے اور اسلامی اصولوں کے بھی خلاف ہے، اس لیے یہ جاری نہیں رہ سکتی۔ گو کہ کچھ درخواست گزاروں نے اس کی مخالفت کی ہے، لیکن وہ آوازیں بہت ہی کمزور ہیں اور کبھی مدھم ہیں، لہٰذا زیادہ امکان یہی ہے کہ اٹارنی جنرل نے بھی کہہ دیا ہے، اور 4-5 ایڈوکیٹ جنرل یعنی کہ اسلام آباد اور 4 صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرل نے بھی کہہ دیا ہے کہ جناب یہ قانون صحیح نہیں ہے، اس قانون کو ختم ہونا چاہیے، تاحیات نااہلی ختم ہونی چاہیے۔ یہ ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب جو سپر لاڈلے ہیں وہ کوالیفائی کر لیں گے، تو دیکھتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک اور ایشو بھی ہے، اور اگر اس کو بھی ٹیک اپ کر لیا گیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب کہیں کہ میں کیوں اپنی ڈسکوالیفیکیشن ختم کروائی، یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے۔ وہ بتائیں گے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔